شاہ خطابہ عطائے مخدوم اشرا جانشین حضور محدث اعظم ہند شہزادہ مخدوم سمنانی عطائے مخدوم سمنانی نعرہ حیدری نعرہ حیدری پیر ہمارے عطائے حضور الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولانا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته والشهداء محبته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكم دينكم ولي دين صدق الله مولانا الذي وبلغنا النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته ترجمہ بالکل صحیح ہے Your religion for you, my religion for me. لیکن ہم جس پیریڈ میں ہیں یہ نکتہ چینی کا تب پرابلم ہے. قل یا ایھا الکافرون کی یہ آخری آیت یعنی رسول پاک کافروں سے کہہ رہے ہیں your religion for you, my religion for me. Why are you fighting? بھارت میں جھگڑا کیوں کرتا ہے؟ تیرا دین تیرا ہے، میرا دین میرا ہے. جو اسلام یہ چانس دے رہا ہو You can follow your religion, let me follow my religion. تو ایسے نرم دھرم میں
आतंकवाद से गरम कैसे होगा? छेड़छाड़ ये किया जा रहा है कि अल्लाह के रसूल ने काफिरों से कहा लकुम दीनुकुम, तेरे लिए दीनुकुम, तेरा दीन, वलिया दीन, हमारे लिए हमारा दीन। तो क्या काफिरों का भी कोई दीन है? मुसलमानों के पास दीन है नो डाउट, बट काफिर के पास दीन कम है। तो लफ्ज दीन कुरान ने दोनों के लिए इस्तेमाल किया, तर्जुमा सही होगा, लेकिन इन नुक्ता चीनियों का मिजाज जानने वाला मुहद्दिस आज़म, उसने दीन का दो तर्जुमा किया, दोनों तर्जुमा दीन ही का है। यानी काफिरों से रसूल पाक कह रहे हैं तेरे लिए दीन के माने दस्तूर, लुगत में दीन का माना दस्तूर, तो तेरे लिए तेरा बनाया दस्तूर हमारे लिए इलाही दस्तूर। तो हमारे जीवन का संविधान जो होगा, जो दस्तूर होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर लाइफ, वो हमारा है। और यही बात मैं उन काफिरों से भी कहूंगा जो बदकिस्मती से कलमा पढ़ के भी मुसलमान नहीं है, कि लकुम दीनुकुम वलिया दीन। और अगर तेरी जमात दीन है तो मेरे पास भी जमात अहले सुन्नत है, यानी तेरी जमात तेरे लिए, मेरी जमात मेरे लिए। अब कोई जरूरी है जो हम कर रहे हो वो तुम करो? ये भी क्या जरूरी है जो तुम कर रहे हो मैं करूं? तुम अपने माहौल में गढ़े हुए मौलवियों की सुनो, हम अल्लाह के बनाए हुए वलियों की सुने। तेरा दारुल उलूम बनाएगा तो कुछ और होगा, जब मेरा रब बनाएगा तो कुछ और होगा। उर्स पे अटैक करते हैं। तो भाई आपको क्या प्रॉब्लम है उर्स से? बोले नया नया काम करते हो। दीन में फॉलोइंग है, इन्वेंशन नहीं है। मैंने कहा जहां इन्वेंशन नहीं है वहां तरक्की नहीं है। अरे इन्वेंशन के पीछे मत पड़ो, बैड इन्वेंशन एंड गुड इन्वेंशन। कितना काम कर रहा है ये लाउड स्पीकर, छोटी आवाज को बढ़ा देता है, गुड इन्वेंशन। अब इसी पे गाली बको, बैड इन्वेंशन। तुम चिढ़ाते हो तो अच्छा है, और हम चादर चढ़ाते हैं। तुम्हारा चिढ़ाना सभ्यता है तो हमारा चढ़ाना क्या बुरा है? किस्मत देखो। अब जो लोग मात्राओं को जानते हैं, छोटी ई का मात्रा, बड़ी ई का मात्रा, लेकिन उर्दू में जेर ज़बर बोला जाता है। चिढ़ाने में जेर है, चढ़ाने में ज़बर। सुभान अल्लाह। लफ्ज ने फैसला कर दिया कौन जेर है कौन ज़बर। चलो आज मैं बता देता हूं कि हम मज़ार पर चादर क्यों चढ़ाते हैं, ताकि तुम इनका मुंह बंद करो कि जहां दारुल उलूम बंद है वहीं तू भी बंद हो जा। अब आपको कैसे समझाऊं कि भाई हम चादर क्यों चढ़ाते हैं? ये सब सवाल हमारे यंगस्टर से कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में पूछते हैं लोग।
ابے کائے کو چادر چڑھاتے ہو؟ کیا تمہارے بزرگ کو ٹھنڈک لگتی ہے؟ تانا مارتے ہیں۔ آج یہ عرس سید عثمان بابا کا ہے، بازار پہ چادر چڑھی ہے، وہ چڑھا رہے ہیں، کیا ٹھنڈک لگ رہی بابا کو؟ اس کا میرے پاس دو جواب ہے، ایک عالمانہ جواب ہے، ایک جاہلانہ جواب ہے۔ کون سا جواب دوں؟ دونوں۔ لگتا ہے دونوں موجود ہیں۔ چلو پہلے جاہلانہ جواب، لا اصل لہو، جس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، ٹٹ فار ٹیٹ، جیسے کو تیسا۔ تو نے جاہلانہ بات کہی کہ کیا انہیں سردی لگتی ہے؟ تو گاؤں کا کھیتی کرنے والا ان پڑھ کسان بولا کیوں نہیں لگے گی؟ سردی بھی ہو سکتا ہے لگے، کہیے سردی لگے ایسا ہو سکتا ہے، کیسے؟ اب جاہلانہ جواب، ارے جب میں نے اپنے ولی کو، مومن کامل کو، سنی صحیح العقیدہ کو قبر میں ڈالا، صحیح صحیح جواب دیا، جنت کی کھڑکی کھل گئی، پہلی بار لائف میں ایسی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کھا رہا ہے، ہم نے غلط جواب دیا۔ اور جب تیرا مولوی قبر میں جاتا ہے اور جواب نہیں دے پاتا ہے، جہنم کی کھڑکی کھلتی ہے، آگ میں ویسے ہی چل رہا ہے، اوپر سے چادر کون چڑھائے؟ سبحان اللہ۔ جاہلانہ جواب۔ آؤ عالمانہ جواب، کیا کعبے کی دیواروں کو ٹھنڈک لگتی ہے جو غلاف چڑھایا؟ کیا کعبے کے پتھروں کو مائنس زیرو ہے کیا؟ سردی لگتی ہے کیا؟ تو بولے گا وہ سعودی گورنمنٹ چڑھاتی، جا کے اس سے بات کر۔ اب کس کے پاس 2 لاکھ روپیہ ہے جو ویزا نکالے اور سعودیہ جائے اور پھر جا کر کے بھی مل پائے؟ ٹال گیا نا، پتلی گلی سے نکل گیا۔ جاؤ سعودی حکومت سے پوچھو، وہ غلاف چڑھاتے ہیں، مگر میں ہاشمی ہوں، پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ سنیو، اگر تم سے کوئی کہے کہ کعبے پر غلاف جو چڑھاتا اسے جا کے پوچھو، میں ذمہ دار نہیں، تو اس کے گھر میں گھس جاؤ، جہاں تک شریعت اجازت دے۔ جا کے پوچھ، یہ جو قرآن ہے اس پر غلاف تیرے باپ نے چڑھایا، تو نے چڑھایا، کیا قرآن کے ٹائٹل پیج کو ٹھنڈک لگتی ہے؟ کیا قرآن کے کور کو سردی لگتی ہے؟ اس پر کیوں غلاف چڑھایا؟ جن کے سینے میں دل ہی نہیں ہے وہ کیا جواب دیں گے؟ صرف ایک ڈھکن ہے جو ہل رہا ہے، ان کا من وچلت ہے۔ ایسے وچلت من کی بات سننا بھی نہیں، من کی بات، دل کی بات سنا کرو۔ وہ کیا جواب دیں گے؟ میں سمجھاتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں، ہم وجہ بتائیں گے، اور یہ وجہ تم یاد کر لو، تم بھی بتاؤ۔ میں نے شیر گجرات سے کہا، تم تو قطبی کے قمر ہو، میں ذرا لکھنے میں بزی ہوں،
جاؤ میری الماری میں سے، لائبریری ہے، الماری ہے، صحیح بخاری لے کے آ جاؤ۔ علامہ قمر قطبی گئے، آدھے گھنٹے کے بعد آئے۔ میں نے کہا سید صاحب وہاں جا کے کر کیا رہے تھے آپ؟ کہا حضور صحیح بخاری ڈھونڈ رہا تھا۔ ارے وہ کتابوں کا ایک جنگل مجھے ملا تھا، کہاں بخاری ہے اسی میں ڈھونڈتا رہا۔ ایک موٹی سی کتاب نکالی، پلٹ کر دیکھا کہ تو ترمذی ہے، اندر کیا۔ ایک موٹی سی کتاب نکالی، صحیح مسلم ہے، اندر کیا۔ تیسری نکالی، ابن ماجہ ہے، اندر کیا۔ پھر پانچویں نکالی، موطا امام مالک ہے، ایسے میں ڈھونڈتا رہا۔ پھر ایک کتاب نکالی، ارشاد الساری ہے، اندر کیا۔ پھر ایک نکالی، عینی ہے تو اندر کیا۔ پھر ایک نکالی، فتح الباری ہے، اندر کیا۔ صاحب 25 منٹ تو اندر باہر ہی ہوتا رہا۔ پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی، پلٹ کر دیکھا صحیح بخاری، لے کے آ رہا ہوں۔ آدھا گھنٹہ لگ گیا تو کیا کروں؟ میں فریڈ اپ ہو گیا۔ تو ہمارے پاس ایک ٹیچر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا بھائی اب تم جاؤ اور ڈسکوری آف انڈیا لے کے آ جاؤ۔ اب پروفیسر 40 منٹ میں آیا، ڈسکوری آف انڈیا ریٹن بائی نہرو، 40 منٹ کے بعد وہ لے کے آیا۔ کہا تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ کہا حضور وہی جو نہیں ہوا۔ ایک موٹی سی کتاب نکالی، پلٹ کر دیکھا 10 کیپٹل ہے، اندر کیا۔ پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی، پلٹ کر دیکھا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا وتھ کمنٹری ہے، اندر کیا۔ ایک موٹی سی کتاب نکالی، پلٹ کر دیکھا شیکسپیئر کے ڈراماز کا کلیکشن ہے، پھر اندر کیا۔ ایک موٹی سی کتاب نکالی تو دیکھا ولیم ورڈسورتھ کی پوئٹری کا کلیکشن ہے، اندر کیا۔ ایک موٹی سی، ایسے کرتا رہا 35 منٹ تک یہی ہوتا رہا۔ پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی، پلٹ کر دیکھا تو 10 کیپٹل کے بجائے ڈسکوری آف انڈیا تو لے کے آ رہا۔ ایک عالم دین بخاری لانے میں 30 منٹ، ایک پروفیسر ڈسکوری آف انڈیا لانے میں 40 منٹ۔ میں گھبرا گیا۔ میں نے اپنے گھر کے ملازم سے کہا جمن خان یہ ہمارے یہاں یو پی میں نام رکھنے میں پرابلم نہیں، پیر کو پیدا ہو تو پیروا ہے، منگل کو پیدا ہو تو منگرو ہے، بدھ کو پیدا ہو تو بدھوا ہے، جمعہ کو پیدا ہو جمن ہے، کلنڈر کے حساب سے رکھ لیتے ہیں۔ جمن خان جی حضور تمہارا وضو ہے؟ کہا ہاں۔ میں کہا جاؤ میری لائبریری سے قرآن لے کے آؤ۔ گیا 3 منٹ میں واپس۔ کہا اتنی جلدی کیسے لائے؟ کہا ہمیں مولانا کی طرح کوئی کھول کر کے پلٹ کے دیکھنا تو تھا نہیں، اور نہ پروفیسر صاحب کی طرح کتاب دیکھو، کھولو، پلٹو، سمجھو، پھر ڈال دو، جب نہ ملے تو دوسری دو، تیسری۔ ہم تو کچھ دیکھا نہیں صاحب، الماری کھولا، جس پر خلاف نظر آیا لے کے چلے آئے۔ اب سمجھ میں آیا خلاف کیوں چاہتے ہیں؟ توجہ، اب سمجھ میں آیا خلاف کیوں چاہتے ہیں۔ ایک کعبہ، تجھے دنیا کی دوسری مسجدوں کے ساتھ رہنا ہے۔ توجہ، ایک کعبہ دھرتی پر دوسری مسجدوں کے ساتھ رہنا ہے، کہیں دوسری مسجدوں کے برابر نہ سمجھا جائے، خلاف چڑھا دو۔ اور ایک قرآن، تجھے دنیا میں دوسری کتابوں کے ساتھ رہنا ہے، کہیں دوسری کتابوں کے برابر نہ سمجھا جائے، کتاب اللہ کے خلاف چڑھا دو۔ اور اے اللہ کے ولی، تجھے مردوں کے ساتھ رہنا ہے، کہیں دوسرے مردوں کے برابر نہ سمجھا جائے۔ اے اللہ کے ولی،
دھرتی پر قبرستان میں یا زمین پر عام مردوں کے ساتھ لیٹنا ہے، کہیں دوسرے مردوں کے برابر نہ سمجھا جائے، ولی اللہ پہ غلاف چڑھا دو۔ تو چونکہ مسجدیں حرام کی طرح مسجد نہیں، کتاب اللہ کی طرح کوئی کتاب نہیں، تو ولی اللہ کی طرح کوئی دوسرا عام مردہ نہیں۔ بے شک۔ ایک بات اور، کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھاؤ تب بھی وہ کعبہ ہے، نہ چڑھاؤ تب بھی وہ کعبہ ہے۔ کتاب اللہ پہ غلاف چڑھاؤ تب بھی وہ کتاب اللہ ہے، غلاف نہ چڑھاؤ تب بھی وہ کتاب اللہ ہے۔ ولی اللہ پر غلاف چڑھاؤ تب بھی وہ ولی ہے، نہ چڑھاؤ تب بھی وہ ولی ہے۔ کیا مطلب؟ کعبے کو غلاف کی ضرورت نہیں، قرآن کو غلاف کی ضرورت نہیں، اور ہمارے کسی ولی کو غلاف کی ضرورت نہیں۔ پھر کہے کو کعبے پر، قرآن پر، ولی پر غلاف کیوں چڑھاتے ہو؟ ان کے لیے نہیں، غلاف کیوں چڑھاتے ہیں اس کی بھی وجہ سنو۔ ہمارے کالج میں گریجویشن کا ایک اسٹوڈنٹ ہے، ناٹ اونلی ماڈرنائز، وہ صرف ماڈرن نہیں تھا وہ لڑکا، الٹرا ماڈرنیٹ۔ کالج سے نکلا، سڑک کے کنارے، اس کو حاجت ہوئی، اپنے دوست کو بولا، او مائی فرینڈ پلیز ٹیک مائی بکس اینڈ کاپیز ان یور ہینڈ، آئی ایم گوئنگ ٹو میک واٹر۔ میرے دوست میری کتاب کاپی پکڑ، میں پیشاب کرنے گیا، کنارے کھڑے کھڑے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کھڑے کھڑے پیشاب کرتے، یہ تو چلو بھارت ہے اور یہاں پر ولیوں کے چرنوں کے پرتاپ سے سبھیتا ہے کہ صرف پیشاب کھڑے کھڑے۔ یورپ والے تو نہ جانے کیا کیا کھڑے کھڑے۔ ٹیلر ماسٹر نے بھی آسانی پیدا کر دی، بٹن کی ضرورت نہیں، زپ ہے۔ اسی ناپاکی میں وہ آیا، اپنے دوست سے کتاب کاپی لیا اور گھر آ گیا۔ اچانک اس کو ضرورت پڑی، فزکس کا اسٹوڈنٹ تھا اور اس کو نوٹس بنانے تھے کہ ریفلیکشن آف لائٹ میں کامن ریفلیکشن کون سا ہے، کریٹیکل ریفلیکشن کس کو بولتے ہیں، ٹوٹل ریفلیکشن کیا ہے، پتھر ڈائمنڈ کیسے بنتا ہے، وغیرہ وغیرہ کی نوٹس بنانے تھے۔ تو گیا کتب خانے میں، کتاب نکال رہا ہے، وہ جیومیٹری کی ہے، دوسری کتاب نکالا، ارے یہ تو کیمسٹری کی ہے، پھر تیسری کتاب نکالا، یہ تو ہسٹری کی ہے، پھر چوتھی نکالا۔ وہ انگلیوں سے کتاب چیک کرتا چلا جا رہا تھا، اور ایک بغیر غلاف کا قرآن تھا، غلاف نہیں تھا اور قرآن رکھ دیا گیا تھا۔ اس نے اس کو جب کھینچا، کھولا تو دیکھا یہ تو قرآن ہے۔ وہ ہل گیا، ڈر گیا، دھڑکن بڑھ گئی، یہ اللہ، یہ مجھ سے ناپاکی میں نے قرآن کو ہاتھ میں لے کے چھو لیا۔ بھاگا ہوا اپنے باپ کے پاس آیا، میرے باپ، آپ نے میری الماری میں قرآن رکھا، اچھا کیا، اس پر غلاف کیوں نہیں چڑھایا؟ کہا بیٹا کیا قرآن کو غلاف چاہیے؟ کہا نہیں، قرآن کو نہیں، مجھ جیسے ناپاکوں کو غلاف چاہیے۔
تو میری ناپاک انگلیاں جب ساری کتابوں کو چھو رہی تھیں، غلاف دیکھ کر میری ناپاک انگلی کترا جاتی اور دوسری کتابوں کو میں چھوتا، ناپاکی میں قرآن چھونے کی غلطی نہ ہوتی۔ تو گھروں میں جو قرآن رکھا اس پر غلاف اسی لیے چڑھایا گیا ہے کہ جو پاک ہے وہی انگلی لگائے، جو ناپاک ہو وہ غلاف دیکھ کر کترا جائے۔ اور وہی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، سید عثمان بابو کا غلاف دیکھ کر جو ایمان والے ہیں وہ قریب ہوتے ہیں، اور جو غلاف دیکھ کے کترا جاتے ہم سمجھ گئے کس حالت میں ہے۔ تو پاک حالت انگلی چھوتی ہوئی چلی جائے گی اور ناپاک انگلیاں کترا جائیں گی، تو انہیں کترانے دو۔ اسی کترانے سے تو ہم پہچانیں گے کہ کس حالت میں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو چادر چڑھانے کی بات ہوئی۔ جب یہ مطمئن کر دیا جاتا تو کہتے چومتے کیوں ہو؟ یہ تو شرک ہے، غیر اللہ کو چومنا شرک ہے، غیر اللہ کو چومنا شرک ہے۔ اتنی بڑی بات بول دیا مولوی صاحب آپ نے، جو اللہ نہیں ہے وہ غیر اللہ ہے۔ تیرے ابا بھی غیر اللہ، تیری اماں بھی غیر اللہ، اور ایک غیر اللہ نے دوسرے غیر اللہ کو چوما تب تو پیدا ہوا۔ تو کیا شرک کے راستے سے پیدا ہوا ہے؟ چومنا شرک، کمال ہے۔ چومنا ہی تو شرک نہیں ہے، ذات میں صفات میں جب شریک بناؤ گے تب شرک ہوگا۔ چومنا جو ہے شرک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر شرک ہے تو پھر پہلے اللہ کو چومو پھر بندے کو چومو، اب شرکت ہو گئی۔ اللہ کو چوم سکتے ہو؟ اینی بڈی؟ پوری پراپرٹی تیرے نام لکھ دوں گا، پہلے اللہ کو چوم کے بتا۔ گارنٹی دیتا ہوں پورا گجرات اکیلے تیرا ہوگا، اللہ کو چوم کے دیکھا۔ ایک صاحب بولے کیا گجرات آپ کے باپ کا ہے جو دے دیں گے؟ میں کہا یہ چوم ہی نہیں پائے گا، مجھے دینا کہاں ہے؟ حالانکہ ان کو ایسا نہیں بولنا چاہیے، چومتے وہ بھی ہیں، چومتے ہم بھی ہیں۔ کون مولوی ہے جس نے غیر اللہ کو کبھی چوما نہ ہو؟ وہ کون باپ ہے جس نے محبت سے اپنے بیٹے کو گود میں لیا ہو چوما نہ ہو؟ کس چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی کا آدمن ہاتھ نہ چوما ہو؟ تم بھی نہیں بچے ہو، تم نے بھی چوما ہے۔ چومتے وہ بھی ہیں، چومتے ہم بھی ہیں۔ قسمت کا فرق ہے، وہ روضہ تک رہ گئے، ہم روضہ تک چلے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان غیر اللہ کو چومنا شرک تو ہو ہی نہیں سکتا۔ چومنا شرک نہیں، شرک شکن ہے۔ شرک سے بچنا ہو تو چومو۔ میں بھی بتا چکا ہوں، اللہ کو چوم سکتے ہو، چھو سکتے ہو، پکڑ سکتے ہو، گلے لگا سکتے ہو، اللہ کو چوم سکتے ہو؟ نہیں۔ تو جب اللہ کو کیچ کرنا، جب اللہ کو چوما ہی نہیں جا سکتا تو جسے ہم چوم لیں گے وہ اللہ ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ہم نے ولی اللہ کو چوم لیا
تاکہ دنیا مان جائے کہ یہ ولی اللہ ہے، اللہ نہیں ہے۔ اللہ کو چوما نہیں جا سکتا، اور جسے چوم لیں گے وہ اللہ ہو نہیں سکتا۔ ایک بات بولوں آپ کو، چومنا ثواب ہے، چومنا حرام ہے، چومنا جائز ہے، تینوں۔ دیکھا یہ جائے گا چوما کس کو؟ بیٹے نے ماں کے قدموں کو چوما، ثواب ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ باپ کے ماتھے کو چوما، ثواب ہے۔ وہ ماں جس کی کوکھ سے نوجوانوں تم نے جنم لیا ہے، اس کے چرنوں کو چوما کرو، ثواب ہے۔ اپنے بھائی کو چوم لیا، جائز ہے۔ پڑوسن کو چوما، حرام ہے۔ یا اللہ۔ ماں کو چوما، ثواب۔ بھائی کو چوما، جائز۔ نامحرم کو چوما، حرام۔ چومنا تو تینوں ہے، شرک نہیں ہے۔ شرک نہیں، شرکت ہے ہی نہیں۔ نو پارٹنرشپ آف کس ود اللہ۔ تو ہم بہت پریشان تھے کہ یار ہندوستان کے شانتی پریہ واتاورن کو یہ گندا بنا رہے ہیں۔ تب خیالات کی دنیا میں کعبہ سے ایک آواز آئی، ہاشمی گھبرا مت، جو لوگ غیر اللہ کو چومنے سے انکار کرتے ہیں بھیج میرے پاس۔ جب تک کالا پتھر نہیں چومواؤں گا حج نہیں کرنے دوں گا۔ انڈیا میں سفید سفید نہیں چومتا تھا، کالا کالا چوم۔ الحجر الاسود، حجر مانے پتلا، اسود مانے بہت کالا۔ تب جواب دیتے ہیں نبی نے اس کو چوما ہے اس لیے ہم چومتے ہیں۔ اچھا، ہمارے چومنے کی وجہ یہ ہے کہ نبی نے چوما، وجہ بتا دیا۔ اب وجہ بتا نبی نے کیوں چوما؟ ہمارے چومنے کی وجہ ہے کہ نبی نے چوما، نبی کے چومنے کی وجہ بتا۔ یہ کعبہ ہے، یہاں سے بتوں کو نکالا گیا ہے۔ میرا نبی اس لیے حجر اسود کو چوم رہا ہے تاکہ غیر اللہ کا چومنا شرک نہ سمجھا جائے۔ رسول کا لب لگا ہے، حجر اسود کو کیوں چومتے ہیں آپ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما، تو lips of holy prophet touch the حجر اسود، ٹچ۔ ویسے نہیں ہم لوگ ایسے چومتے ہیں نا، حجر اسود ایسے نہیں، لب لگاؤ اور ہٹا دو، لب لگے۔ تو رسول نے چوما تو رسول کا لب لگا۔ ان نادانوں سے پوچھو، اس پتھر کو تم نے چوم لیا جہاں رسول کا لب لگا، لب لگا۔ ارے گنبد خضرا کو دیکھ، اس میں رسول کا سب لگا۔ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، شہنشاہ خلافہ، جانشین محدث اعظم ہند، نعرہ حیدری۔ تب وہ بولے گا نبی نے پتھر چوما، ہم پتھر چومیں گے۔ آدمی کو کہیں چوما جو ہم آدمی کو چومیں، بشر کو چوما جو ہم بشر کو چومیں، کیا کسی انسان کو چوما جو ہم چومیں؟ اسی تیزی سے تم بھی جواب دو، ہاں میرے نبی نے حجر اسود بھی چوما ہے اور بشر بھی چوما ہے۔
میرے نبی نے انسان کو بھی چوما ہے، میرے نبی نے آدمی کو بھی چوما ہے. بتاؤ امام حسن کو چوما ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. حسین کا بوسہ لیا ہے کہ نہیں؟ پیشانی حسن کو چوما، گل ہوئے حسین کو چوما. اللہ کے گھر میں حجر چوما، اپنے گھر میں شبیر و شبر کو چوما. اللہ کے گھر میں حجر اسود، اپنے گھر میں حسن حسین، اور غلاموں کو راستہ دکھا دیا ہے میرے وفاداروں، ایسا حجر ملے تو حجر چومو، ایسا بشر ملے تو بشر چومو. پھر جاتے جاتے بولا یہ عرس کیوں؟ عربی میں یہ لفظ ہے عرس، عروس سے مشتق، اور عروس کا لفظ دولہا اور دلہن دونوں کے لیے استعمال ہے. ہم چلتے پھرتے ولی کا عرس نہیں کرتے، وقت کا غوث ہے اور سامنے ہے، عرس نہیں کریں گے. ہمیں وہ ملا ہی نہیں تو ملن کہاں؟ جب روح پرواز کر گئی، جسم قبر میں گیا، من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنتا تقول فی ھذا الرجل، تب وہ دیکھتا ہے. جب قبر میں جاتا ہے تب وصل ہوتا ہے. اسی لیے ہم جو بزرگ انتقال کر جائیں ہم کہتے ہیں انتقال فرمایا، وصال فرمایا، ارتحال فرمایا. مر گئے نہیں بولتے، ختم ہو گئے ہم نہیں بولتے، کیونکہ ختم کہاں ہوا ہے؟ جو ماں کی کوکھ میں تھا وہی دنیا میں ہے، جو دنیا میں ہے وہی قبر میں ہے، جو قبر میں ہے وہی حشر میں، وہی جنت میں. ختم کہاں ہوا؟ جگہ بدلتا رہا، ٹرانسفر ہوتا رہا. سب سے پہلے ہم لوگ عالم ارواح میں تھے، آتما جگت میں. حکم ہوا دنیا بدلو، اماں کے پیٹ میں آ گئے. 7 مہینہ 8 مہینہ 9 مہینہ 10 مہینہ جب تک اللہ نے چاہا اماں کے پیٹ میں تھے، حکم ہوا دنیا بدلو. ہم یہاں گئے 40 سال 50 سال 60 70 80 سال جب تک خدا نے چاہا ہم یہاں رہے، حکم ہوا دنیا بدلو. ہم قبر میں چلے گئے. قبر میں 10,000 برس رہیں گے کہ 50,000 برس رہیں گے، 1,00,000 برس رہیں گے، اللہ جانے. حکم ہوگا دنیا بدلو. ہم محشر میں چلے جائیں گے. محشر میں کتنے دیر حساب کتاب ہوگا اللہ اس کا رسول جانے. حکم ہوگا دنیا بدلو. ہم جنت میں چلے جائیں گے. تو ہم تو دنیا بدلتے رہے، ختم کہاں ہوئے؟ کہ جب ایک سنی مسلمان نہیں ختم ہوتا تو اس کا نبی و رسول کیسے ختم ہوگا؟ سبحان اللہ. ہم تو دنیا ہی بدلتے ہیں. فرشتے نے تینوں سوال کیا، تینوں کا صحیح جواب. پہلے تو سوال اور اس کا جواب سن لو، پھر فرشتے نے کیا کہا وہ بتاؤں گا. من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ فرسٹ کوشچن، ہو از یور لارڈ. دوسرا کوشچن مادینوں کا، واٹس یور ریلیجین، تمہارا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال ہے ما کنتا تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہا کرتے؟ مومن ہے تو کیا کرے گا؟ حضور فرماتے ہیں جب مومن ہوگا تو من ربوں کا جواب دے گا ربی اللہ. ما دینوں کا جواب دے گا دین الاسلام. اور ما کنتا تقول فی ھذا الرجل کا جواب دے گا نبینا محمد رسول اللہ. اور جو کافر ہوگا وہ رٹا رٹایا جواب دے گا. من ربوں کا، ہاں لا ادری، افسوس افسوس میں نہیں جانتا، سوری آئی ڈونٹ نو. ما دینوں کا،
افسوس میں نہیں جانتا، ما کنتا تقول، افسوس افسوس میں نہیں جانتا، ایک ہی جواب دے گا۔ اور وہاں سب بنگالی ہوں، مدراسی ہوں، گجراتی ہوں، اتر بھارتی ہوں، سب عربی بولیں گے۔ گجراتی بھول جاؤ گے تو کہا مان رب ہوگا، تمہارا رب کون ہے؟ تو گجراتی میں نہیں بولو گے، عربی میں بولو گے ربی اللہ۔ کیوں؟ تمہاری گجراتی، اردو، عربی، فارسی یہ جو ہے بھاشا، یہ تمل ہے، تیلگو ہے، ملیالم ہے، کنڑ ہے، یہ سب تمہاری حکومت کی زبان ہے، اور برزخ سلطنت مصطفیٰ ہے، اور وہاں سرکاری زبان عربی ہے۔ جواب مل گیا۔ وہ کافر کہے گا ہاں ہاں لا ادری، مومن کہے گا دین الاسلام۔ یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے فرشتے نے پوچھا من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ پھر پوچھا دین کیا ہے؟ انہوں نے کہا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تب تو سوال ختم ہو جانا چاہیے، اللہ کا ماننے والا اسلام کا پابند ہے، یہ نبی کے بارے میں کیوں پوچھ رہا؟ تو بات یہ بھائی کہ دنیا میں ناستک بھی ہیں، آستک بھی ہیں، قائل خدا بھی ہیں، منکر خدا بھی ہیں۔ تو فرشتے نے پہلا سوال کیا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ جواب ملا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پتہ چل گیا ناستک نہیں ہے، پتہ چل گیا کہ قائل خدا ہے، مگر خدا کو ماننے والے کئی دھرم ہیں، کس دھرم کی بنیاد پر یہ خدا کو مانتا ہے؟ پوچھا گیا دھرم بتا دے، تو خدا کو مانتا ہے تو بنیاد کیا ہے؟ ماں دین ہوگا، تیرا دین کیا ہے؟ اس نے جواب دیا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہودی نہیں ہے، نصرانی نہیں ہے، جینس نہیں ہے، بدھسٹ نہیں ہے، نان مسلم نہیں ہے، یہ کہہ رہا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ کلیئر ہو گیا کہ خدا کو اسلام کی بنیاد پر مانتا ہوں، لیکن اسلام میں بھی تو بہت سے فرقے ہیں، بہت سی جماعتیں بن گئی ہیں، بہت سارے فرقے بن گئے ہیں، پنتھ بن گئے ہیں۔ تو پوچھا جا رہا ہے ما کنتا تقول فی ھذا الرجل، میرے حبیب کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ تو صرف اسلامی ہونا کافی نہیں، عرفان نبوت بھی چاہیے، نبی کو بھی پہچاننا ہوگا۔ یہاں علماء کرام بیٹھے ہیں، ان کو نظر کرنا چاہتا ہوں، ما کنت تقولو کہا گیا ہے، ما تقولو فی ھذا الرجل نہیں کہا، ما تقولو، بلکہ ما کنت تقولو، ما تقولو کیا کہتے ہو، اور ما کنت تقولو کیا کہا کرتے تھے۔ یعنی اللہ کا فرشتہ ہم سے ایک ہی سوال میں دو بات پوچھ رہا ہے، ایک تو کہ تم نبوت کو پہچانتے ہو کہ نہیں، اور میرے محبوب کے لیے پکارنے کی تیری عادت کیا تھی، عادت کیا تھی؟ ہم کہیں گے ہم تو یا رسول اللہ کہا کرتے تھے، یا نبی اللہ کہا کرتے تھے، یا حبیب اللہ کہا کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، اسٹیج پر سے نعرہ لگانا بند کرو۔ کئی لوگ یہ نہ سمجھیں فکسنگ ہے کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ نعرہ لگانے کا جنم صرف ادھیکار تو آپ کا ہے، کیونکہ میں آپ کے لیے آیا ہوں، آپ میرے لیے آئے ہیں۔ ایک بات کرو، میرا پیر تیرا پیر بٹوارا مت کرو،
سب کا پیر دستگیر دستگیر. جب غوث اعظم بات نہیں رہے گی تیرا میرا، میں کیوں کہوں تیرا میرا؟ اللہ رسول کے بیچ میں تو بولتے نہیں ہم. ہمارے امام اہل سنت نے کیا کہا؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. سبحان اللہ. اس وقت جب یہ پوچھا جائے گا what was your habit to say about this man، تو کہا جب پوچھا گیا ما کنتا تقولو، کیا کہا کرتے تھے؟ ہی حضر رجل، رجل مانے مرد، رجل مانے نبی نہیں. نبی تو رجل ہے، پھر کیوں رجل کہا؟ نبی کیوں نہیں کہا تقولو فی حضر نبی؟ معلوم ہو کہ نبی ہونے کے لیے جسم ضروری، مرد ہونے کے لیے جسم ضروری. پورے گجرات میں ایک مرد نہیں دکھا سکتے کہ اس کے شریر نہ ہو مرد ہے. تو مرد بننے کے لیے فزیکل اسٹرکچر از کمپلسری ٹو بی اے مائنڈ. مرد ہونے کے لیے بشریت ضروری، آدمی ہونا ضروری، انسان ہونا ضروری ہے، جسم ہونا ضروری ہے. نبی ہونے کے لیے نہیں، کیونکہ میرا نبی آدم سے پہلے نبی رہ چکا. کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے مرحلے طے کر رہے تھے، مٹی پانی کے درمیان تھے. I was prophet and Adam علیہ السلام was between water and soil. مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ان کا کمپلیٹ اسٹرکچر نہیں تھا، مکمل بنے نہیں تھے. اس سے پہلے میں نبی. اب ایک بات بتاؤ، دنیا کا پہلا آدمی کون ہے؟ آدم علیہ السلام. آدم سے پہلے کوئی آدمی ہے؟ نہیں. سب اسی کی اولاد ہے. بے شک. یہ جتنی دنیا میں انسان ہے کس کی اولاد ہے؟ آدم علیہ السلام. آدم کی. بھارت میں جتنے مسلمان ہیں کس کی اولاد ہے؟ آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام. اور جتنے ہندو ہیں کس کی اولاد ہے؟ آدم علیہ آدم علیہ السلام. جتنے سکھ ہیں آدم علیہ السلام. آدم علیہ. جتنے کرسچین ہیں آدم علیہ السلام. آدم کی اولاد ہیں. جتنے بدھسٹ ہیں آدم کی. تو ہندو مسلم کس کی اولاد ہے؟ آدم علیہ السلام. آدم کی ہے. دادا ایک ہے تو آپس میں ٹھیک سے رہتے کیوں نہیں؟ یہ مار پیٹ کیسی؟ بدنا کرا دینا. یہ لڑائی جھگڑا کیسا؟ یہ لنچنگ کیوں؟ بے گناہوں کی ہتیا کیوں؟ دادا ایک ہے، سب آدم کی اولاد ہے. جو کچھ میں پیدا ہوا وہ کس کی اولاد ہے؟ آدم علیہ السلام. اور جو یہاں پیدا ہوا آدم کی اولاد. احمد آباد میں پیدا ہو کس کی اولاد ہے؟ آدم علیہ السلام. آنند میں پیدا ہو، آدم علیہ السلام. اجمیر میں پیدا ہو کس کی اولاد؟ آدم علیہ السلام. آدم کی. ایودھیا میں پیدا ہو تو کس کی اولاد؟ آدم علیہ السلام. کاشی میں پیدا ہو تو کس کی اولاد ہے؟ متھرا میں پیدا ہو تو کس کی اولاد ہے؟ ابھی تو سب کے دادا وہی ہوئے نا. اگر پیدا ہونا صحیح ہے تو میں کہا کو گارنٹی لوں 5000 سال پہلے کون پیدا ہوا تھا. لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جتنے بھی منشیہ پیدا ہوئے سب آدم کی اولاد ہیں. تو صرف آدم ہی سب کے پوروج ہیں. تو پوروج ہی کے دھرم پہ تو ہم ہیں. یہ بیچ میں تم کیوں پوروج کا اسٹیشن بناتے ہو؟ ڈائریکٹ آدم سب کے دادا. جو لائق ہے وہ آدم کی توحید کو اپنائے ہوئے ہیں.
جو نالائق ہیں وہ توحید چھوڑ چکے ہیں، آدم کے گھر سے باہر نکل گئے۔ آدم کے گھر میں کون ہے؟ سارے مسلمان آدم کے گھر میں ہیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ انہوں نے بھی کہا ہے، لا الہ الا اللہ ہم بھی کہتے ہیں، ہم ہیں جو آدم کے گھر میں ہیں۔ گھر سے باہر تم ہو، واپسی تمہاری ہونی چاہیے۔ یہ بات سمجھنے کے بعد میں آپ کو کچھ جوابات سکھا رہا ہوں۔ آدم علیہ السلام ہم سب کے دادا ہیں، ساری مانو جات کے دادا ہیں، مگر ان سے پہلے کوئی آدمی نہیں۔ آدم سے پہلے کوئی بشر نہیں، آدم سے پہلے کوئی انسان نہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں آدم سے پہلے نبی، تو جو آدم سے پہلے وہ آدمیت سے پہلے، جو آدم سے پہلے بشریت سے پہلے، جو آدم سے پہلے انسانیت سے پہلے، اور جو انسانیت سے پہلے ہوگا انسان کیسے ہوگا؟ جو بشریت سے پہلے ہوگا بشر کیسے ہوگا؟ جو آدم سے پہلے ہوگا وہ جسم والا کیسے ہوگا؟ اس سے پتا چلا کہ حکم نبوت کے لیے، توجہ، حکم نبوت کے لیے بشریت ضروری نہیں، اعلان نبوت کے لیے بشریت ضروری ہے۔ تو نبی ہو کر بغیر جسم کا ہونا یہ ہو چکا ہے۔ کیا مطلب؟ میرا نبی بغیر بشریت کے نبی رہ چکا ہے۔ سمجھتے چلیے، تو نبی ہو تو جسم ضروری نہیں، مرد ہو تو جسم ضروری۔ فرشتے نے اسی لیے قبر میں سوال میں نبی نہیں کہا کہ کوئی یہ سمجھ لے کہ روحانیت آئی ہے، جسم نہیں آیا، اس لیے نبی کے بجائے رجل کہا کہ جو مرد ہوگا وہی مرد مانے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی جماعت میں کوئی مرد ہے۔ تو جسم اور روح جمع ہو تو مرد ہوتا ہے۔ اب اس وقت کرسی پر ہاشمی بھی ہے، ہاشمی روح ہے میرے پاس، جسم بھی ہے۔ تو روح اور جسم، آتما اور شریر جب اکٹھا ہو تو مرد ہے۔ آتما چلی جائے تو یہ مردہ، وہ آتما، یہ قبر میں، وہ آزاد۔ تو میرا نبی بغیر جسم کے نبوت والا ہے، تو پھر کہیں قبر میں بغیر جسم کے آئے ہوں، اس شک کو دور کرنے کے لیے فرشتے نے کہا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یعنی اس وقت قبر میں میرا نبی اپنی روح اور جسم کے ساتھ جلوہ کر رہا ہے۔ یہ اس نے اکیلے ہاتھ استعمال کیا ہے، ہم لوگ خالی خاموش رہے۔ اپنا ہاتھ چھینا کرو، تب آواز دور تک جائے گی۔ تو اس پر انہوں نے یہ کہا، ایسا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، اور مومن نے کیا جواب دیا؟ ھذا نبینا محمد رسول اللہ، یہ میرے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو اگر ایک صاحب بولے نہیں، نبی نہیں آتے، نبی نہیں آتے قبر میں، ان کی شبیہ آتی، تصویر، پکچر آف پروفیٹ ظاہر ہو جاتی ہے اور پہچان لیتا۔ پھر کہ اس کو کیا ہو گیا؟ نبی کریم نے ہم کو تو بلا ضرورت شرعی تصویر کھنچوانے کو حرام کہا، اور اپنی بنا بنا کے بھیجیں گے۔ اور نمبر 2 خطرناک بات یہ ہے کہ نبی ہی نبی ہوتا ہے، اس کا کپڑا نبی نہیں، اس کا نالین نبی نہیں، اس کا امامہ شریف نبی نہیں، تبرک ہے نبی نہیں، تو نبی کی تصویر بھی نبی نہیں۔
ارے ایسے سمجھ جاؤ اگر تصویر بھی ذات ہو جائے پھر تو جیل میں کوئی نہیں رہے گا. تم نے قتل کیا؟ جی کیا. تم کو عمر قید کی سزا دی جاتی ہے؟ جی اچھا کیا آپ نے جج صاحب، بہت اچھا کیا. پھر تصویر نکال کے جج کے آگے رکھا، یہ کون ہے؟ تو ہی تو ہے. تو صاحب یہ تصویر جب میں ہی ہوں تو اسی کو عمر قید دے دو. کہا ہے تصویر ذات نہیں ہوتی، اور جب نبی کی ذات نہ ہو تو اسے نبی کہنا کفر ہے. جو نبی نہ ہو اسے ھذا نبی نہیں کہا جا سکتا. مومن نے کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ذات پاک مصطفیٰ جلوگر ہوتی ہے. تو اس موت سے ہمیں گھبراہٹ نہیں. کیسے بھی آئے اے موت تو آ، مچل کے آ. اے موت تو لہرا کے آ، شور مچا یا خاموشی سے آ. چاہے تیوہار پر آ، چاہے عید میں آ، چاہے عیدگاہ میں آ، چاہے سڑکوں میں آ. اے موت تو آ، ہم تجھ سے ڈرتے نہیں، تیرا سواگت کرتے ہیں، کیونکہ جب تو آئے گی تبھی میں مصطفیٰ کا جلوہ دیکھوں. سنیوں کا گھر تیرا منتظر ہے، کیونکہ میں سمجھ گیا ہے موت تو بڑی مہربان ہے، تو ہمیں مٹانے نہیں نبی سے ملانے آئی ہے. ایک بات ذہن میں آ گئی ہے کہ یہ موت ہمارے لیے گنبد خضرا سے بہتر ہے. یہ موت حج کے ویزا سے بھی زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ جب تیرے کو ویزا ملے گا تو کیا دیکھے گا؟ کعبے کے پتھر، مدینے کی سنہری جالی، گنبد خضرا، مسجد نبوی، محراب. ارے یہ ویزا تجھے مدینے کا گنبد دکھائے گی، گنبد خضرا، گنبد خضرا. موت تجھے سلام، تو ہمیں گنبد خضرا نہیں مصطفیٰ کا جلوہ دکھائے گی. انہوں نے کہا ہاں ذات پاک مصطفیٰ ہی دکھتی ہے، شبیہ نہیں، تصویر نہیں، یہ نہیں وہ. تو کیسے؟ کہا ایسا ہے کہ آپ نے یہ وجے گڑھ ہے، راج گڑھ. بات تو ایک ہی، جب وجے کرے گا تبھی تو راج ہوگا. وہ بولے دیکھیے آپ عرس کر رہے ہیں حضرت سید عثمان بابا کا، تو قبر میں ان کو لٹایا آپ نے؟ ہاں. اور حضور وہاں قبر میں ہے. اور راج گڑھوں کے قبرستان میں کئی سنی مسلمان دفن ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں بتا کیا ہوتا ہے؟ کہا رسول کی قبر سے اور وہ سنی کی جو راج گڑھ میں قبر میں قبرستان میں لیٹا ہے، کھڑکی کھل جاتی ہے. کھڑکی کھل جاتی ہے، سرکار دکھ جاتے ہیں. وہ کہتا ھذا نبی ہونا، کریکٹ، ذات ہی کو نبی کہا. میں سوچ میں پڑ گیا، راج گڑھ سے لے کے مدینہ کے بیچ میں ہند مہاساگر بھی تو ہے. یہ کھڑکی کھلے گی یا سرنگ بنے گی؟ پانی نہیں گھس جائے گا؟ نہیں ہاشمی میں آپ سمجھے نہیں. وہ رسول کی قبر ہے نا، ہاں ہے. اور یہ مومن کی قبر انڈیا میں ہے. یہ زمین سمٹ جاتی ہے،
زمین سمٹ جاتی ہے، کھڑکی کھل جاتی ہے۔ میں کہا بے وقوف، زمین میں سمٹنے کی طاقت مان لیا، نبی میں آنے کی طاقت نہیں مان رہا۔ تو نبی کا وفادار ہے یا دھرتی پتر ہے؟ تو بھی اسے ماتا سمجھتا ہے کیا؟ ہمارے ہاں تو ماں وہی ہے جس کی کوکھ سے ہم جنم لیتے ہیں، بے شک بے اس شک کا ہم دودھ پیتے ہیں، بے شک اپنی اماں کا دودھ بیچتے نہیں۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ میری ماں میرا وقار ہے، میرا کاروبار نہیں۔ بے شک۔ میری ماں کے قدموں کے نیچے میری جنت ہے، نیشنلٹی نہیں۔ اور بھیا اس اماں کا کتنا برا حال ہوگا، ابا کا نام نہ بتا۔ اگر دھرتی ماتا ہے تو پتا کون ہے؟ اگر کوئی جانور ماتا ہے تو اس کا پتا کون ہے؟ کھڑکی کھل جاتی ہے۔ ارے میں ایک ایسی دھانسو بات کروں کہ کھڑکی بند ہو جائے اور عقل کا دروازہ کھل جائے۔ کھڑکی کھل جاتی ہے۔ ایک بات بتائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں جب وہ چلتے پھرتے بولتے تھے، صحابی کا انتقال ہوا، حضور نے جنازہ پڑھایا، وہ کفنایا گیا، پھر قبر میں دفنایا گیا۔ صحابہ کرام کے جھرمٹ میں رسول پاک جنت البقیع میں اپنے صحابی کو دفن کر رہے ہیں۔ تختہ لگ گیا، مٹی لگا دی گئی، مغفرت کی دعا ہو گئی، رسول چل پڑے جنت البقیع سے مسجد نبوی کی طرف۔ جیسے ہی 40 قدم کا فاصلہ ہوا، اب تو وہ سارا نشان مٹا دیا گیا، وہ اہل بیت کی ایک گلی تھی، وہاں امام زین العابدین علیہ السلام کا مکان بھی تھا۔ اب تو وہ سب ڈیمالش کر دیا گیا، مگر رسول کے زمانے میں سب تھا۔ حضور وہاں سے نکلے، اہل بیت والی گلی سے گزر رہے ہیں، قبر میں فرشتہ آیا، صحابی کو جگایا، پوچھا من ربوں کا؟ رسول صحابہ کی جماعت لے کر باب جبریل کی طرف چل پڑے۔ صحابی نے جواب دیا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ رسول اور آگے نکل گئے، ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ رسول اب بالکل قریب پہنچ گئے، باب النساء یا باب جبریل سے اندر ہونے والے۔ کیوں؟ صحابی نے جواب دیا، دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس صحابی سے پوچھا کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو صحابی قبر میں بھی رسول کو دیکھ رہا ہے، صدیق اکبر اپنے پہلو میں دیکھ رہے ہیں، حضرت عمر اپنے ساتھ دیکھ رہے ہیں، تو صحابہ کے جھرمٹ میں بھی رسول، قبر میں بھی رسول، دھرتی پر رسول، گڈھے میں بھی آلے صحابی رسول۔ اب کون سی کھڑکی کھولو گے؟ سرکار زمین پر ہے، صحابی زمین میں ہے، اور وہاں بھی رسول کو دیکھ رہا ہے، یہاں سارے صحابہ اپنے پاس دیکھ رہے ہیں، تو کیوں نہیں مان لیتا کہ میرے خدا نے اپنے محبوب کو وہ قوت قدسیہ عطا کی ہے، یہ محبوب جب چاہو جہاں چاہو جا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ ایک چیز اور سوچو، یا راج گڑھ میں روزانہ تو نہیں، مہینے میں تو مرتے ہی ہوں گے۔
چھٹی مل جاتی ہے نا بوال سے. پورے گجرات میں تو روزانہ کوئی مرتا ہوگا اور پورے انڈیا میں تو کئی مرتے ہوں گے. کبھی کبھی تو 2-3 ہزار ایک ہی جھٹکے میں مار دیے جاتے ہیں. تو موت تو آتی اور بتا کے نہیں آتی. امریکہ میں بھی روز مرتے ہیں, کینیڈا میں روز مرتے ہیں اور دفنائے جاتے ہیں وہیں. انگلینڈ میں مرا, انگلینڈ میں دفن ہوا. تو جاپان میں مارا تو جاپان میں, رشیا میں مارا تو رشیا میں, تریپورہ میں مارا تو تریپورہ میں. مارا گیا تو شہید ہے. مرتے ہیں اور روزانہ اللہ جھوٹ نہ بولاوے تو لاکھوں مرتے ہیں. اور یہ جو کورونا آیا ہے اس نے تو اتنا پاگل بنا دیا, اسے مرتے نہیں ندیوں میں بہتے بھی ہیں. حالات پر نظر ہے کہ نہیں یہ میں چیک کر رہا ہوں. کتنی موتیں ہو گئی ہوں گی پوری دنیا میں. کرونا, لوگ اس کو انگلش ورڈ سمجھتے ہیں کرونا. میں تو سمجھتا ہوں شاید یہ ہندی ہے. گھر بیٹھے رہو کوئی کام کرو نا. اب فرض کرو صبح بھی کسی کی موت ہوئی, دوپہر میں بھی ہوئی اور سپہر میں بھی ہوئی اور رات میں بھی ہوئی. لیکن فار انڈرسٹینڈنگ مانو 12 بجے رات, 12 بجے دن میں ایک امریکہ میں مرا. مرے تو بہت لیکن 12 بجے ایک مرا. رشیا میں بھی 12 بجے ایک مرا, یورپ میں بھی 12 بجے ایک مرا, عراق میں بھی 12 بجے ایک مرا, سعودیہ میں بھی 12 بجے ایک مرا, متحدہ عرب امارات میں بھی 1 بجے مرا, انڈیا میں بھی 1 بجے مرا, پاکستان میں بھی 1 بجے مرا, برما میں بھی 1 بجے مرا. ایک ہی وقت میں مرے, ایک ہی وقت میں نہلائے گئے, ایک ہی وقت میں کفنایا گیا, ایک ہی وقت میں دفنایا گیا, ایک ہی وقت میں فرشتہ نکلا من ربوں کا. تو انڈیا والا سمجھتا ہے مجھ سے پوچھا جا رہا ہے, امریکہ والا سمجھتا ہے مجھ سے پوچھا جا رہا ہے, انگلینڈ والا سمجھتا ہے مجھ سے پوچھا جا رہا ہے, سیریا والا سمجھتا ہے مجھ سے پوچھا جا رہا ہے, جاپان والا سمجھتا ہے مجھ سے کوئی ایک دوسرے کی خبر نہیں, روس والا سمجھتا ہے مجھ سے پوچھا جا رہا ہے ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے. تو ہندوستان والا اپنا جواب دے رہا, پاکستان والا اپنا جواب دے رہا, برما والا اپنا جواب دے رہا, جاپان والا اپنا جواب دے گا دین الاسلام, دین الاسلام. کینیڈا والا کہہ رہا دین الاسلام, امریکہ والا کہہ رہا دین الاسلام, سعودیہ والا کہہ رہا دین الاسلام, انگلینڈ والا کہہ رہا دین الاسلام, ہالینڈ والا کہہ رہا دین الاسلام, بیلجیم والا کہہ رہا دین الاسلام, فرانس والا کہہ رہا دین. اور پوچھا گیا ما کنتا تقول فی ھذا الرجل, انڈیا والا رسول کو دیکھ رہا ہے, امریکہ والا بھی رسول کو دیکھ رہا ہے, جاپان والا بھی رسول کو دیکھ رہا ہے, ہالینڈ والا بھی دیکھ رہا ہے, جرمن بھی دیکھ رہا ہے, عرب بھی دیکھ رہا ہے. جب ایک ہی وقت میں مرے, ایک ہی وقت میں دفنائے گئے, ایک ہی وقت میں سوال ہوا, ایک ہی وقت میں تیسرا سوال ہوا ما کنتا تقول فی ھذا الرجل, ایک ہی وقت میں رسول ہزاروں قبروں میں نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو جس پیغمبر کو راج گڑھ کے غریب کی قبر میں آنے سے ہند مہاساگر نہ روک سکا, پاسپورٹ کا قانون نہ روک سکا, فارن منسٹری نہ روک سکی, گرہ منترالے نہ روک سکا, جس پیغمبر کو ہم غریبوں کی قبروں میں آنے سے کوئی سپر پاور کنٹری نہ روک سکی, دریا کی موجیں نہ روک سکی, بحر عرب نہ روک سکا, ہند مہاساگر نہ روک سکا, اس پیغمبر کو اپنے عاشقوں کی محفل میں آنے سے کون روکے گا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. دیکھو تو کیا بات ہے کہ جو پیغمبر
غریبوں کی ہزاروں قبروں میں ایک ہی وقت میں جا سکتا ہے، سبحان اللہ، وہ زمین پر ہزاروں میلادوں میں کیوں نہیں جا سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بات بتاؤں، یہ جو ہم کھڑے ہوتے ہیں، صرف سنی مسلمان جلسوں میں کھڑا ہوتا ہے، میلاد میں کھڑا ہوتا ہے، کائے کو بھیج بتا دوں اندر کی بات، صوفیانہ انداز سے سنو، ہم رسول کو دیکھ کر نہیں کھڑے ہوتے۔ کوئی سنی مسلمان کا دعویٰ نہیں ہم نے رسول کو دیکھا تب کھڑے ہوئے، کرتا نہیں۔ تو تو جھوٹ کیوں بولتا؟ ہم نے تو رسول کو دیکھ کر ہم کھڑے نہیں ہوئے۔ کہ کیا ہوا؟ بہت زمانے پہلے کی بات ہے، میلاد ہو رہا، سارے سنی مسلمان بیٹھے ہیں، نعت و منقبت کا سلسلہ جاری ہے، میلاد مصطفیٰ پڑھا جا رہا ہے، سارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے سنی مسلمان اپنے ایمان کو تازہ کر رہے ہیں۔ اتنے میں روحانیت پاک مصطفیٰ جلوہ گر ہوئی، سبحان اللہ، سارے سنی بیٹھے ہیں، رسول پاک جلوہ گر ہوئے، سارے سنی بیٹھے، دیکھا کسی نے نہیں، مگر اسی میلاد کی محفل میں ایک ولی تھا، سبحان اللہ، ولی نے دیکھ لیا، سبحان اللہ، ذات پاک مصطفیٰ جلوہ گر ہوئی ہے، ولی نے دیکھ لیا، ولی کھڑا ہو گیا، سبحان اللہ، دیکھ کے ہی تو کھڑا ہوا ہے، سنی سبحان اللہ، ولی نبی کو دیکھ کے کھڑا ہوا، سبحان اللہ، سنی ولی کو دیکھ کر کھڑے ہوئے۔ سبحان اللہ، ہمارا دعویٰ ہے ہم نے ولیوں کو کھڑا دیکھا تب ہم کھڑے ہوئے، سبحان شاہ ولی اللہ کو کھڑا دیکھا، عبدالعزیز محدث دہلوی کو کھڑا دیکھا، فضل خیر آبادی کو کھڑا دیکھا، امداد اللہ مہاجر مکی کو کھڑا دیکھا، خاتم الکابر سید آل رسول کو کھڑا دیکھا، تاج البول محب رسول عبدالقادر بدایونی کو کھڑا دیکھا، شاہ علی حسین ہم شبیہ غوث اعظم کو کھڑا دیکھا، محدث اعظم کو کھڑا دیکھا، اعلیٰ حضرت کو کھڑا دیکھا، حجت الاسلام کو کھڑا دیکھا، مفتی اعظم کو کھڑا دیکھا، شیخ الاسلام کو کھڑا دیکھا۔ تو ہم ولی کو دیکھ کے کھڑے ہوئے، سبحان اللہ، اور سن تیری جماعت میں نبی جاتا نہیں، ولی ہوتا نہیں، تم کاہے کو کھڑے ہو گئے؟ جب یہ تینوں سوال کا صحیح جواب، پر ایک بات ہے دماغ سے نکل گئی تھی پھر لوٹ آئی کہ سرکار میلاد میں آتے ہیں تو دکھتے نہیں، ہم تو میلاد سجائے ہوئے، دل کو راستے پہ بچھائے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، آنکھوں کو رستے سے لگائے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، چلے آؤ سرکار، سبحان اللہ، چلے آؤ، آویں نہ آویں ان کی مرضی، دعوت ہے، سبحان اللہ، آؤ نہ آؤ میرے سرکار ہیں آپ کی مرضی، اب کوئی حکم تھوڑی چلا پائے گا، آئیں گے تو فضل ہے، نہ آئے تو عدل ہے، سب کرم ہی کرم ہے۔ پر یہ سوال اٹکا ہوا ہے، قبر میں آتے ہیں تو دکھتے ہیں، اور اگر میلاد میں آتے ہیں تو دکھائی نہیں دیتے، آسمی معاملہ کیا ہے؟ ایک بات بتاؤ، آج اسی وقت ان سادات کی نورانی وجود کے ساتھ اگر مدینے والا سبحان اللہ، مجھے اٹھا کر خود کرسی پر بیٹھ جائے، نظر آئے، سب مانیں گے کہ نہیں؟ راج گڑھ کے جلسے میں اگر نبی دکھ جائے تو یا رسول اللہ کبھی تو کرم
دیجئے اس جھگڑے کو مٹانے کے لیے کسی میلاد میں آپ آ جائیے, دکھ جائیے. آتے ہیں دکھائی نہیں دیتے تو دکھائی پڑیے سرکار. تو میرے عشق نے مجھ سے پوچھا, ہاشمی کیا بول رہا ہے تو؟ کیا رسول کو دیکھنے سے مان لیں گے؟ ہم نے کہا دیکھیں گے تو مانیں گے کیوں نہیں؟ کہا دیکھنے سے ماننا ضروری ہوتا. ابو جہل نے دیکھا کہاں مانا, ابو لہب نے دیکھا کہاں مانا, ادبا و شیبہ نے دیکھا کہاں مانا. ارے رسول دیکھ کر کے نہیں دل سے مانے جاتے ہیں. یہ دیکھ کر نہیں مان سکے, وہ ایسے کرنی بغیر دیکھے مان رہے ہیں. تب میری سمجھ میں آیا کہ میلاد میں نہ دکھنا امتحان ہے, اور قبر میں دکھائی پڑنا بھی امتحان ہے. قبر میں دکھائی پڑتے ہیں یہ بھی امتحان ہے, اور میلاد میں نہیں دکھائی پڑتے یہ بھی امتحان ہے. توجہ, قبر کا امتحان یہ ہے دیکھو امتی پہچانتا ہے کہ نہیں. قبر کا امتحان یہ ہے دیکھو امتی پہچانتا ہے کہ نہیں. اور میلاد میں نہیں آؤں گا, دیکھو امتی مانتا ہے کہ نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اب سنو, جو یہاں مانتا ہے وہاں پہچانتا ہے, جو یہاں مانتا نہیں وہاں پہچانتا نہیں. تب فرشتہ کہتا ہے کریکٹ آنسر, کمپلیٹ جواب, تینوں سوال کا فکس جواب دے دیا, رائٹ. تو فرشتہ بولا نم کا نومت العروس, سو جا جیسے دلہن سوتی. دلہن کی نیند یہ کنومت العروس, عروس دلہن کے لیے بھی استعمال ہے. جب اپنے میکے سے ودا ہو کر کے سسرال جاتی ہے تو پہلا دن اور پہلی رات, دن میں پہنچی اور رات میں اس کو لٹا دیا گیا تو لوگ سمجھتے ہیں سو رہی ہے. غلط, محبوب کے جلوے کا انتظار کر رہی ہے. گہری نیند نہ سو, دلہن کی نیند نم, سو جا. کیسے سو؟ جیسے دلہن بستر پر لیٹی ہوئی دلہن اپنے مالک سے ملنے قبر میں چلا گیا. اب کیسا سونا؟ جیسے دلہن سوتی. دلہن کیسے سوتی ہے؟ بستر پر پڑی ہوئی, آنکھیں بند ہے اور دل دھڑک رہا ہے کب محبوب آئے گا. سونا ہی ایسا جس میں طلب ہو, دیدار ہو, انتظار ہو, محبوب کے آنے کا قرار ہو, تو وہ دلہن کی طرح سونے والی نیند ہے. نہ ڈیپلی گہری نیند نہیں, بے پرواہ نیند نہیں, بھلا دینے والی نیند نہیں. نیند بھی ہے اور ملن کی آشا بھی ہے. یہ دلہن کی نیند ہے, اور اس وقت دلہن کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, سب خیال رکھتے ہیں. تو تو اے میرے, تو اللہ کا ولی, تو ایسا لیٹ جا جیسے عروس, اور اسی عروس سے بنا عرس. تو یہ ہم عرس اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا ولی کامیاب منزل پہ پہنچ گیا, تم کاہے کو عرس کرو گے؟ تمہارا مولوی تو مرنے کے بعد بھی بھٹک رہا ہے. سبحان اللہ. تو یہ سید عثمان بابا کا عرس یہ ثابت کرتا ہے کہ مخلوق خدا کا نظریہ یہ ہے
کہ بابا مٹا نہیں ہے، اپنے رب سے ملا ہے۔ سبحان اللہ، بابا کی نیند میں دھڑکنیں نہیں ہے، دلہن کی نیند کا رنگ ہے۔ تو جب وہ اچھی طرح سویا نہیں ہے تو جب ہم جائیں گے دعا کریں گے تو اندھی نیند میں ہے نہیں، گہری نیند میں ہے نہیں۔ جو لیتا رہے گا وہ دیتا رہے گا، جو پاتا رہے گا وہ بانٹتا رہے گا۔ سبحان اللہ، یہی وجہ ہے پوسٹر نہ نکالو، پرچار نہ کرو، سوشل میڈیا میں نہ ڈالو، غریب نواز کے ہاں بھیڑ موجود ہے، کیونکہ وہ اللہ سے ایسا ملا ہے کہ بہت کچھ اسے اللہ سے ملا۔ سبحان اللہ، وہ اللہ سے ایسا ملا ہے کہ بہت کچھ اسے اللہ سے ملا ہے، اور جو اسے اللہ سے ملا ہے وہی لینے کے لیے بندے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تو یہ عرس اللہ کے ولیوں کے احترام کی نشانی ہے، سبحان اللہ، اس لیے ہم عرس ہر سال کرتے رہیں گے، بار بار کرتے رہیں گے، اور دنیا کو بتاتے رہیں گے کہ جب تک اس دھرتی پر ولی ہے، ہمیں ولیوں سے لگے رہو، مٹو گے نہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، میرے نبی نے تنہا قرآن نہیں دیا، اپنا خاندان بھی دیا، نہ قرآن چھوڑو نہ خاندان چھوڑو۔ سبحان اللہ، کسی موقع پر میں نے بحث کرتے ہوئے کہا تھا کہ قرآن کا ساتھی بنانا تھا، کسی اور کو کیوں نہیں بنایا؟ اہل بیت کیوں؟ کیونکہ یہی تو ایک خاندان ہے جو قیامت تک چلے گا۔ سبحان اللہ، کسی کو اپنے باپ دادا کا پتہ نہ ہو، اگر سادات کارڈانا شریف کو معلوم ہے اس کا باپ کون ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا باپ کون ہے۔ ہاشمی کو بھی معلوم ہے کہ میرے والد کون ہے، ان کا والد کون ہے، ان کا والد کون ہے، امام حسن تک ان کی ماں کون ہے معلوم، ان کا والد سرکار دو عالم، ہاشمی سے لے کر نبی تک، آج کے موجودہ سید سے لے کر نبی تک کوئی کافر نہیں۔ تو ساتھی تو اسی کو بنائے گا نا جو کافر نہ ہو، اولاد کافر نہ ہو۔ صحابہ پر ہاشمی کے ماں باپ قربان، لیکن بعد والے صحابہ نہیں ہیں۔ سلسلہ چلتا رہے، قرآن کبھی اکیلا نہ ہو۔ اگر صحابہ کرام کو ساتھی بنایا جاتا تو 200 سال کے بعد دنیا میں صحابی ہی نہیں، قرآن اکیلا ہو جاتا۔ اسی لیے اہل بیت کو ساتھی بنایا گیا کہ نہ قیامت تک کوئی قرآن کو ختم کر پائے گا، نہ اہل بیت کو ختم کیا جا سکتا۔ قرآن کسی دور میں بھی، اسی لیے ہاشمی چیلنج کرتا ہے مسلمانوں، گھبراؤ مت، ڈرو مت، جھکو مت، چلتے رہو، تھکو مت، مایوس مت ہو، کیونکہ جب تک فاطمہ زہرا کا خاندان رہے گا پوری دنیا میں مسلمان رہے گا۔ اسی لیے آج جتنے گمراہ ملیں گے یا تو انہوں نے قرآن چھوڑا ہوگا یا اہل بیت سے پنگا لیا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ، اس کا نبی، علی، ہر ولی، کبھی بھی بٹنا مت، میرا پیر تیرا پیر مت کرنا۔ جو ایک بار میرے سے کسی نے پوچھا، ہاشمی میاں آپ کا پیر کون ہے؟ میں کہا جو تیرا پیر ہے وہی میرا پیر، جو تیرا پیر ہے وہی میرا پیر۔ تو نے کہا میرے پیر تو امین شریعت ہے۔ میں نے کہا یار میں نے پیر کی بات کی، تو مرید کی بات کر۔ ہم محدث اعظم سے مرید ہے۔ ابے محدث اعظم کا نام کیوں لے رہا، وہ بھی تو مرید ہے۔ میں تو پیر پوچھ رہا ہوں، میں تو اعلیٰ حضرت کے سلسلے میں، اعلیٰ حضرت کے سلسلے میں مبارک ہو، لیکن یار وہ بھی تو مرید ہیں۔ سیدنا علیہ رسول بھی تو مرید ہیں،
ہم غوث اعظم کے ہمیں غوث اعظم بھی تو مرید ہے، غریب نواز بھی تو مرید ہے. میں پوچھ رہا ہوں پیر کون؟ پیر وہی ہے جو کسی کا مرید نہ ہو تب صرف پیر ہے. وہ مرید کسی کا نہ ہو، پیر سب کا ہو تو وہ تنہا مدینے والا ہے جو سب کا پیر ہے، مرید کسی کا نہیں ہے. اور یہ ہماری پہچان ہے کہ ہم قادری ہیں، ہم چشتی ہیں، ہم سہروردی ہیں، ہم نقشبندی ہیں، ہم رضوی ہیں، شرفی ہے. ہماری پہچان ہے. ہماری اصل یہ ہے کہ مدینے والا سب کا پیر ہے، وہ کسی کا مرید نہیں. اس کے سب مرید ہیں. صدیق ہوں تو مرید ہیں، فاروق ہوں تو مرید ہوں، غنی ہیں تو مرید ہیں، علی ہیں تو مرید ہیں، اور پھر ان مریدوں کے بھی مرید ہیں. اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، اور عرس کا فیضان کا دب کی دریا بہتا رہے گا، اور رحمتوں کی بارش ہوتی رہے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا نبی سلام